साथी डॉक्टर अजय इफ्तिखार साहब के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारे आज के मेहमान हैं इज़्ज़त माब जनाब डॉक्टर मंजूर चौधरी, जो कि काउंसिल जनरल मिलान है। उनका बहुत शुक्रिया कि वो हमारे साथ तशरीफ लाए। आज के जो बहुत सारे लोगों के सवाल थे, जो कम्युनिटी के क्वेश्चन थे, वो पासपोर्ट के हवाले से थे, पाकिस्तान जो एयरलाइन की फ्लाइट आ रही है उसके हवाले से थे, दीगर अब चूंकि इमिग्रेशन का अब खुलने जा रही है इसलिए उसके हवाले से बेशुमार सवाल थे। तो मैंने जब डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट की, उनकी मोहब्बत, उनका शुक्रिया कि वो तशरीफ लाए। सर, आपको खुश आमदीद जी अपने प्रोग्राम में, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। शफीक और राजा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप बार बार मुझे प्रोग्राम में लेते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इन प्रोग्रामों में आने से पाकिस्तानी कम्युनिटी का काफ़ी फ़ायदा होता है, भला होता है और उनको मालूमात मिलती हैं। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि एक आप अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। मेरी तरफ से भी खुश आमदीद जनाब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी राय साहब, आप शुरू करें जी, आपने अपना सवाल रखा है। सर, आपसे ये पहला सवाल था, आजकल जो पीआईए की कमिंग फ्लाइट है इसके बारे में अगर कोई तफसील बता सकें तो। देखिए राय साहब, ये पीआईए की रेगुलर फ्लाइट्स तो जो हैं वो दुनिया भर में बंद हो गई हैं जी। आपको पता है कि दुनिया में पूरी में कोरोना वायरस फैला हुआ, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो पाकिस्तानी वहाँ पे दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में फंसे हुए हैं उनको लाने के लिए जो है फ्लाइट्स भेजती है। और कई दफ़ा जो पाकिस्तान के अंदर गैर मुल्की हैं उनको उनके मुल्कों में भेजने के लिए फ़्लाइट्स का बंदोबस्त होता है। तो जो पीआईए की फ़्लाइट 22 मई के लिए अभी अनाउंस हो गई है, इस्लामाबाद मिलान और मिलान से वापस इस्लामाबाद। ये प्राइमरीली जो है ये मुसाफिरों के लिए नहीं है, ये इसके कुछ और मकासद हैं जिसमें कुछ लोगों को यहाँ लाना है और यहाँ से कुछ चीज़ें दे के वापस पाकिस्तान जाना है, और उसमें मतलब जो पाकिस्तानी मैयतें हैं यहाँ पे वो भी जाएंगी। अभी तक जो है इसके लिए वापसी के सफ़र में मुसाफिरों को ले जाने के लिए हमें जो है क्लियरेंस पाकिस्तान हुकूमत से नहीं मिली, और इसके लिए सफ़ीर मोहतरम इज़्ज़त माब जनाब जॉर्ज सलीम साहब बहुत ज़ोर शोर से कोशिश कर रहे हैं। मुझे अल्लाह ताला से बड़ी तवक्को है, अपनी हुकूमत से बड़ी मुझे तवक्को है कि ये हमें यहाँ से मुसाफिरों को ले जाने की इजाज़त मिल जाएगी। अगर यहाँ से मिलान से इस्लामाबाद के लिए मुसाफिरों को ले जाने की इजाज़त मिलती है तो जो मुसाफिरों की लिस्ट है वो पाकिस्तान एम्बेसी रोम में तैयार की जा रही है, और वो जो पाकिस्तान एम्बेसी रोम की वेबसाइट वो जो हेल्पलाइन है जिस पे हमारे थर्ड सेक्रेटरी शुएब सरवर साहब उसको अटेंड कर रहे हैं, उनको अपना नाम, पासपोर्ट और टेलीफोन नंबर लिखवाना बड़ा ज़रूरी है। तो जो भी पाकिस्तानी इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि अभी भी मेरी इत्तला के मुताबिक चंद एक सीटें शायद बाकी हैं। तो जो ख़वातीन हज़रात पाकिस्तान के सफ़र का इरादा रखते हैं, इस जो है फ़्लाइट से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं, उनको चाहिए कि वो फौरी तौर पे सफारतखाना पाकिस्तान रोम की जो हेल्पलाइन है उस पर शुएब सरवर साहब से रब्ता करें और अपने नाम लिखवाएं, ताकि ये मरहला तय हो, ताकि ये जो है लिस्ट पीआईए के हवाले की जाए और वो टिकट्स वगैरह इशू कर सकें। जी अच्छा सर, बहुत सारे लोगों का सवाल था पासपोर्ट के हवाले से, क्योंकि अब ज़ाहिर इमिग्रेशन खुलने जा रही है तो लोगों के पासपोर्ट जो है वो बस की इंक्वायरी लगी हुई है, बस की इंक्वायरी जो है वो पाकिस्तान और वो काफी अरसे से इंतजार में है। जैसे कि मेरे शहर में काफी लड़के हैं जिनकी ये थी कि जी हमारी जो पासपोर्ट है वो जब हम बनवाने गए थे तो मेरी इंक्वायरी कुछ की आ गई हुई है, कुछ की इंक्वायरी नहीं आई। अब जाहिर है सर कि इतनी इमरजेंसी में अब तकरीबन हमारे पास 1.5 महीना होगा, यानी 1 जून से 15 जुलाई तक होगा हमारे पास टाइम। तो पाकिस्तान काउंसलेट या पाकिस्तान एम्बेसी इस मामले में क्या स्टेप ले रही है ताकि बंदों को बर वक्त जो है वो पासपोर्ट मिल सके? जी, ये मेरे ख्याल में बड़ा अहम सवाल आपने किया है, और अभी तक देखिए ये डिक्री जो है वो इशू होने जा रही है और हम अभी तक इंतज़ार में हैं, सफारतखाना पाकिस्तान रोम और कौंसलेट भी। और ज़ाहिर है ये जैसे ही यहाँ के जो सदर हैं इटली के वो साइन इसके ऊपर करेंगे तो ये हमें इसके बारे में पता चलेगा। जो मुकामी हुकूमत है वो तमाम सफारती मिशन को इतला करेगी।
اس سے پھر پتہ چلے گا کہ اس کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ کیا ہیں. تو لیکن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو بھی ہوں لیکن بہرحال پاسپورٹ کا ہونا ضروری ہوگا. یہ ایک بنیادی شرط ہے. پاسپورٹ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. مجھے یہ بتاتے ہوئے کافی خوشی اور اطمینان محسوس ہوتا ہے کہ جب سے ہمارے نئے سفیر جوہر سلیم صاحب آئے ہیں انہوں نے یہ امیگریشن کے معاملے پہ کافی جو ہے ہمارے ساتھ میٹنگز کی ہیں. یہ ہماری ویڈیو کانفرنسز ہوتی ہیں چونکہ یہاں پہ کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے. میں روم جا نہیں سکتا, وہ یہاں آ نہیں سکتے, تو ہم اپنی جو ہے ویڈیو کانفرنسز وغیرہ کر رہے ہیں. اور ان ویڈیو کانفرنسز میں یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے بحث کا کہ ہم اب پاسپورٹ کے معاملے پہ کیا کریں. تو میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آج سے تقریباً 10 دن پہلے تقریباً ہم نے پاکستان کی وزارت داخلہ کو اور پاکستان کی وزارت خارجہ کو اس کے بارے میں ایک تحریری جو ہے کمیونیکیشن بھیجی ہے کہ جی یہ یہاں پہ امیگریشن کھلنے والی ہے اور ہمیں پاسپورٹ کے مسائل آئیں گے. تو یہ ہم نے میرا خیال ہو سکتا ہے 10 دن یا ایون شاید 15 دن پہلے یہ ہم نے اطلاع کر دی تھی پاکستان حکومت کو کہ جی یہ پاسپورٹ کے معاملے پہ یہ آ کے ہمارے لوگوں کی امیگریشن کے مسائل ہو سکتے ہیں. اس کے بعد ابھی جیسے کہ یہ امیگریشن کے کھلنے کی خبریں آ رہی ہیں تو ہم نے پھر اور بھی یہ کوشش کی ہے کہ پاکستان کی حکومت سے اس چیز کے اوپر لیں ہدایات اور ایک اپروول آ جائے کہ جی انکوائری کے بغیر پاسپورٹس بنائے جا سکیں. یہ پہلی چیز جو ہے. اور جو انکوائریز گئی ہوئی ہیں ان کے اوپر بھی مطلب ہمیں اجازت دے دی جائے کہ ہم لوگوں کے پاسپورٹ اپنے پاکستانی نیشنلز کے بنا سکیں. تو یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمیں اس کا احساس ہے کہ جب تک پاسپورٹ نہیں ہوں گے اس وقت تک ظاہر ہے لوگ اپنے ڈاکومنٹس اپلائی نہیں کر سکیں گے. تو اس میں 2-3 مختلف چیزیں آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ جس کے اوپر ہم جس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. پہلی تو چیز یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے میں نے ریکویسٹ کیا تھا کہ جی یہاں پہ کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے, پاسپورٹ ایکسٹینڈ کرانے کے لیے لوگ ابھی نئے بنانے کے لیے نہیں آ سکتے, پرنٹنگ بھی پاکستان میں رکی ہوئی ہے. تو پاسپورٹ کو آٹومیٹکلی 1 سال کے لیے ان کی تجدید کی اجازت آ گئی ہے. تو اس میں 6 مہینے کی وہ لمٹ بتا رہے ہیں. تو جن لوگوں کے پاسپورٹ ایکسپائر کر گئے ہیں فرض کریں اور ان کے پاس ہیں وہ 1 سال کا اپنا آ کے تجدید کروا لیں. لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ کو بتائی تھی یہ بات. جن کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے اور وہ کئی آتے ہیں راستے میں پھینک دیتے ہیں, کئی کہ گم ہو جاتے ہیں, ان کے پاس اس وقت پاسپورٹ نہیں ہے تو ان کو بہرحال نئے بنوانے پڑیں گے. ہم سفارت خانہ اس چیز پہ بھی غور کر رہا ہے کہ کیا ہم ان کو کوئی ایسا ڈاکومنٹ دے دیں جو کہ ہوسٹ گورنمنٹ کو, مقامی حکومت کو, اٹالین اتھارٹیز کو ایکسیپٹیبل ہو کہ جی یہ پاسپورٹ تو نہیں ہے لیکن یہ ڈاکومنٹ جو ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ پاکستانی نیشنل ہے اور یہ جو پاکستانی نیشنل ہے اس کا یہ آئی ڈی نمبر ہے, یہ اس کی تصویر ہے اور اس کے اوپر آپ اس کے کاغذ جمع کر لیں. جب اس کا اپلیکیشن پروسیس ہو جائے گی پاسپورٹ کی تو یہ اپنا پاسپورٹ لے کے آئے گا بچہ ہمارا, بچی ہماری, اور آپ پھر اس کے اوپر اس کا ریگولر ڈاکومنٹ دے دیں گے. لیکن یہ ہے کہ یہ ابھی تجویز زیر غور ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے. اس میں چونکہ پاکستان گورنمنٹ بھی انوالو ہوگی اور اٹالین اتھارٹی سے بھی ہمیں پوچھنا پڑے گا, تو ہم انشاءاللہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو یہ بھی معاملہ زیر غور ہے. اس کے علاوہ جو اسی سے امیگریشن سے ریلیٹڈ ایک اہم چیز ہے جو میں ابھی کلیئر کر دوں کہ وہ جو ثبوت مانگتے ہیں کہ آپ اٹلی میں موجود تھے, وہ بھی ہمارے علم میں ہے کہ سفارت خانہ سے بھی وہ ایشو کرنا ہوگا اور یہاں سے ملان سے بھی. اس کے بھی اوپر ہم کام کر رہے ہیں کہ یہ کاغذ کس قسم کا ہم بنائیں گے, اس کا کیا فارمیٹ ہوگا اور اس کی کیا شرائط ہوں گی. اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ہم جلدی ہی اس کے اوپر فیصلہ ہو جائے گا اور ہم کوشش کریں گے کہ جتنے بھی ہمارے پاس پاکستانی نیشنل آ رہے ہیں, 10,000 ہیں, 15,000 ہیں, 20,000 ہیں, جو لیگل ہونے کے پروسیس سے گزریں گے, سفارت خانہ پاکستان روم اور پاکستان قونصلیٹ ملان, ہم انشاءاللہ حاضر ہیں. ہم اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. جتنے بھی لوگ لیگل ہونے ہیں بٹ صاحب ان کے لیے ہم دن رات کوشش کر کے ان کو سارے کاغذات دیں گے. سر بڑی محبت. دوسرا سر ایک عام سوال تھا جو پی اے کی فلائٹ مطلب اس سے پہلے تو ظاہر ہے ایک پابندی تھی, جس چینل سے بھی پابندی تھی, اب جو فلائٹ آ رہی ہے
اس میں ڈیفینیٹلی ڈیڈ باڈیز جائیں گی. لیکن سر اب جیسے ایک مثال دیتا ہوں آپ کو, جیسے ملیشیا میں ایک فیملی ہے, ان کا کچھ عرصے پہلے ان کے فادر کی ڈیتھ ہوئی, اب ان کے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اب ان کا یہ سوال تھا کہ اگر ہم لوگ یہاں پوری فیملی چونکہ وہاں پہ ہے, ان کی والدہ بھی یہاں پہ ہیں, بھائی بھی یہاں پہ, پوری فیملی آلموسٹ اٹلی میں موجود ہے. اب اگر ان کی ڈیڈ باڈی چلی جاتی ہے لیکن وہ لوگ نہیں جا سکتے, تو وہاں پہ آپ یہ اندازہ کیجئے کہ کتنی ایک تکلیف دہ چیز ہوگی ان سب کے لیے کہ اس ڈیڈ باڈی کو مینج کرنا, پھر وہ کیسے پاکستان جائیں گے, ان کی والدہ بھی ہوگی. تو ان کی ریکویسٹ یہ تھی کمیونٹی کی کہ اگر پاسبل ہو سکے کہ ڈیڈ باڈیز کے ساتھ جو ڈیڈ باڈیز کے لواحقین ہیں, ایٹ لیسٹ اگر سب کو اجازت نہ ملے تو کم از کم جو ڈیڈ باڈی کے لواحقین ہیں, جو ان کے رشتے دار ہیں, بھائی ہیں, اسپیشلی پیرنٹس جو یا بھائی ہیں, کم از کم ان کو اجازت مل جائے. اس سلسلے میں شفیق آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. یہ اس فیملی کے ساتھ میرا بھی رابطہ ہے. میں آپ کے توسط سے بھی فیملی کو بھی اور پاکستانی کمیونٹی کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری سب سے پہلی پرائرٹی ہے کہ میتیں ہماری چلی جائیں, اور اس کے بعد اگلی پرائرٹی میری یہ ہے کہ میتوں کے لواحقین ضرور جائیں. اگر 10 لوگ بھی جاتے ہیں یا 20 لوگ بھی جاتے ہیں تو سب سے پہلے پرائرٹی جو دی جائے گی وہ میتوں کے لواحقین کو دی جائے گی, کیونکہ یہ ایک ایسا انسانی المیہ ہے, اس کے اوپر کسی کی کوئی دو رائے نہیں. باقی لوگ بعد میں آئیں گے, باقی پیسنجرز بعد میں آئیں گے. میتوں کے لواحقین انشاءاللہ اگر 10-20 لوگ بھی گئے تو وہ سب سے پہلے وہ جائیں گے. ٹھیک ہے جی ایسا صاحب. ایک سوال اور ہے کہ دوست پوچھ رہے ہیں کہ ان کو میرج کا نولا اوستا چاہیے, تو وہ کیا کریں, پردے ہونے میں ہیں وہ. دیکھیے یہ جو سوال وہ کر رہے ہیں, اگر تو ان کو کونسلیٹ میں یا سفارت خانہ میں جانے کی ضرورت ہے تو انہیں مقامی پولیس سے پوچھنا پڑے گا کہ جی کیا ان کو اجازت ہے سفر کرنے کی. اگر ان کو سفر کرنے کی اجازت ہے تو وہ آ جائیں, اور آ کے ہم یہاں 9 بجے سے 1 بجے تک جو ہے سفارت خانہ میں بھی اور یہاں پہ کام کر رہے ہیں, اور سارے لوگوں کے کام ہو رہے ہیں. نولا اوستا کسی بھی قسم کا ہو اس کے لیے ان کو بالکل ہماری طرف سے تو اجازت ہے. لیکن میں آپ کو راج صاحب ایک بات بڑے دکھ کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں جی کہ ہم نے 20 اپریل سے دیکھیں یہ جو کونسلیٹ ہے یہ کھول دیا ہے, آپ کے بھی علم میں ہے, اور میرے لوگوں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے یہ کونسلیٹ کھولا ہوا ہے. جی میرے جو رفقائے کار ہیں, میرے سٹاف کے جو لوگ ہیں, افسر ہیں, وہ بیٹھے ہوئے ہیں. سر یہ بات ہے. آپ یہ اور یاسر میں آپ کی بات یہاں پہ ایک سیکنڈ میں انٹرپٹ کروں گا سر. جی کر لیں. یہ دیکھیے میں پاکستانی کمیونٹی کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیے کہ جتنا خطرہ آپ کو اور مجھے ہے, اتنا ہی خطرہ, اس سے کئی گنا خطرہ جو امبیسی اپنا جو کانسلیٹ ہے اور جو کانسلیٹ کا سٹاف ہے, سینئر سے جونیئر سٹاف تک سب کو خطرہ ہے. لیکن یہ جو بندہ آپ کے سامنے آپ کے لیے آفس میں بیٹھے ہیں, جیسے ڈاکٹر صاحب تشریف فرمایا آفس میں, اور ان کا یہ ہمیشہ سے جو فرسٹ ڈے سے میری جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی 9 بجے سے لے کے 1 بجے تک ہر بندہ آ کے اپنا کام کروا سکتا ہے. تو یہ دیکھیے, یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی کمیونٹی کے لیے ایک بہت بڑی خدمت ہے کہ آپ کا جو کونسل جنرل ہے وہ آپ کے لیے اویلیبل ہے, آپ کے لیے ہر ٹائم اویلیبل ہے. مجھے بہت زیادہ خوشی اس وقت ہوئی جب پاکستان سے مجھے فیملیز نے بتایا کہ ہمیں یہ ڈاکٹر منظور چودھری کون ہے, میں کونسل جنرل ہے. انہوں نے کہا اچھا, مطلب اس اسٹیٹس پہ بیٹھ کے بھی ان کو ہم نے جب بھی ٹیلی فون کیا ہے ہمارے فون کا جواب دیا گیا ہے, ہماری بات سنی گئی ہے, ہماری رہنمائی کی گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ میں ذاتی طور پہ آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس معاملے میں, اور میرا جو چینل آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہے کہ آپ نے یہ اتنی زیادہ اپنے وہ کرسی کی. میں اور بات کرنا چاہتا تھا. دیکھیے اس میں جو ہے اس وقت بنگلہ دیش کا کونسلیٹ بند ہے, ہندوستان کا کونسلیٹ بند ہے, لیکن آپ کا کونسلیٹ 20 اپریل سے کھلا ہوا ہے. تو ہم بالکل چونکہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ خدمات پیش کرنی چاہیے, ہماری کمیونٹی دکھ میں ہے, تکلیف میں ہے, تو یہ میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں. لیکن میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ ویڈیو میسج بھی دیا تھا, اور میں وقتاً فوقتاً آپ لوگوں کے پروگرامس میں بھی کہتا ہوں کہ جب آپ کونسلیٹ میں آئیں تو حفظان صحت کے اصولوں کا خیال رکھیں. اب ہو کیا رہا ہے کہ یہاں پہ کئی لوگ ہمارے ایسے آ رہے ہیں پاکستانی جو کہ انکار کر رہے ہیں کہ جی نہ تو وہ ماسک پہنیں گے نہ وہ دستانے پہنیں گے. تو اس سے یہ ہو رہا ہے کہ دیکھیے اگر ایک بھی کیس پاکستان کے کونسلیٹ یا ایمبیسی میں کرونا وائرس کا خدا نخواستہ ہو گیا
تو کونسلیٹ یا ایمبیسی 1 مہینے کے لیے بند ہو جائے گی. یہ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے لوگوں کو یہ اطلاع کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک بھی کیس ہو گیا تو اٹالین اتھارٹیز جو ہیں وہ اس بلڈنگ کو, اس جگہ کو بند کر رہے ہیں. تو یہ آپ کو میں آپ کے توسط سے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ ہمارے لیے بھی ظاہر ہے اپنے لیے بھی احتیاط کر رہے ہیں, ہمارے لیے بھی احتیاط کر رہے ہیں, لیکن خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایک انفیکشن ہو گئی, خدا نہ خواستہ کونسلیٹ میں کسی ایک سٹاف ممبر کو کونسلیٹ میں ہو گئی انفیکشن تو کونسلیٹ بند کر دیا جائے گا. تو اس لیے بجائے اس کے کہ آپ مطلب جو ہے نا آ کے وہاں پہ بحث کریں, کئی لوگ تو آ کے وہ فلمیں بنانا شروع کر دیتے ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں, یہ ویڈیو جو بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ فلمیں بنائیں, ویڈیو بنائیں, اپنے جھنڈے کا بالکل اپنی بلڈنگ کا دیکھیں آ کے, یہ آپ کا گھر ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ جس طرح ماں اپنے بچے کو سمجھاتی ہے, ہمارا بھی ریاست پاکستان کے اداروں کا کام ہے آپ کو سمجھانا. تو بجائے اس کے کہ آپ جب آپ کی ماں آپ کو سمجھا رہی ہے آپ اس پہ عمل درآمد کریں, بڑے آپ کو سمجھا رہے ہیں آپ اس پہ عمل کریں. اگر اب آپ آگے سے فلمیں بنائیں گے اور کہیں گے کہ یہ دیکھیں ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی ماسک پہنے, تو یہ مطلب میرے خیال میں غلط چیز ہے. پاکستان کے جتنے تمام ہمارے لوگ یہاں پہ ہیں ماشاءاللہ آپ پڑھے لکھے ہیں, سمجھدار ہیں. میری تمام پاکستانی کمیونٹی سے اپیل ہے کہ آپ جب کونسلیٹ میں آئیں اپنے تحفظ کے لیے بھی, پاکستان کونسلیٹ کے لوگوں کے تحفظ کے لیے بھی, اور آپریشنز کو جاری رکھنے کے لیے بھی اپنے حفاظتی انتظامات کو مکمل رکھیں. یہ نہ ہو کہ کونسلیٹ بند ہو جائے اور امیگریشن آگے آ رہی ہے. میرے لیے یہ سب سے بڑا جو ہے نا اس وقت جو رات کو جو مجھے فکر ہوتی ہے, مجھے دیر تک نیند نہیں آتی کہ یار اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا ہے کونسلیٹ کے اندر, اس طرح کا معاملہ ہوگا کہ کوئی انفیکشن ہو گیا, کرونا وائرس ہو گیا, تو یہ ایک بڑا ہمارے لیے ایک تلخ چیز ہوگی, کیونکہ پھر المیہ ہوگا. 70-80% لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ ہیں نارتھ میں, اگر کونسلیٹ میں کچھ ہو گیا تو پھر یہ آپ کو روم جانا پڑے گا, یا روم میں کچھ ہو گیا تو آپ یہاں آنا پڑے گا. تو یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. یہ شاید آواز بند ہو گئی ہمارے دوست, تو ان کو یہ احتیاط کرنی پڑے گی. اور جو لوگ میں نے وہاں پہ رکھے ہیں ریسیپشن ایریا میں, ان کی جو وہ بات ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ سینیٹائزر یوز کریں, ماسک پہنے, گلوز پہنے, تو اس پہ مطلب کسی کو کوئی آپ کے توسط سے یہ بھرپور اپیل ہے. اور دوسری یہ کہ بہت زیادہ اچھی ارینجمنٹس شاید نہ ہوں, کیونکہ آپ لوگوں کو ہم باہر کے ویٹنگ ایریاز میں رکھ رہے ہیں, تو آپ کو اپنے کام سے غرض ہونی چاہیے کہ آپ کا کام ہو جائے. میں نے اب اپنی بہنوں بیٹیوں کے لیے کونسلیٹ کی جو مسجد ہے اس میں سے صفے وغیرہ ہٹا کے وہاں پہ ان کے بیٹھنے کا انتظام کیا ہے کہ میری بیٹیاں آ کے وہاں پہ بیٹھیں. لیکن یہ ہے کہ اگر کسی کو تھوڑا انتظار کرنا پڑتا ہے, باہر کھڑے ہونا پڑتا ہے, تو اس کو پلیز مائنڈ نہ کریں. یہ بہت مختلف حالات ہیں اس وقت, ایک پینڈیمک پھیلا ہوا ہے, ایک موذی مرض ہے جو ہم سب کے اوپر آیا ہوا ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ان حالات میں جولائی 15 تک جب تک یہ امیگریشن چل رہی ہے اپنا خیال رکھیں, کونسلیٹ کا خیال رکھیں, اور کونسلیٹ کو بند نہ ہوئے. یہ ذمہ داری میری پاکستانی کمیونٹی کے اوپر ہے. یہ تو سب بڑی نارمل چیز ہے. یہ تو آج کل اگر آپ جا رہے ہیں سپر مارکیٹ میں بھی جا رہے ہیں تو وہاں بھی ہو رہی ہے. رائے صاحب آپ کچھ بات کر رہے تھے پاسپورٹ انکوائری کی. یہ میڈیکل ایشو ہے اور اس پر ساروں کو بار بار, ہم تو پہلے دن سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ احتیاط کیجیے, احتیاط کیجیے. ہر روز کے پروگرام میں یہ چیز شامل ہوتی ہے, تو یہ تو لازمی ہے, ہمارے لوگوں کو کرنی چاہیے. کونسلیٹ میں ہوں یا کسی بھی ایسی جگہ پہ ہوں جہاں پر دوسرے بندوں کے ساتھ کانٹیکٹ ہے, تو اس سے بچنا ہی ایک واحد طریقہ ہے. ورنہ جو ایک دفعہ انفیکشن جس بندے کو ہو گئی, صرف اس کے علاوہ سب چیز اگر کونسلیٹ بند ہو تو اس کے بعد جس بندے کو انفیکشن ہوتی ہے اس کے آفٹر افیکٹس 2-3 سالوں میں سامنے آئیں گے. اچھا سر, پاسپورٹ انکوائری کے بارے میں بہت سارے لوگوں کے تفضیلات تھے. میں جیسے آپ سے شروع میں عرض کیا, لوگوں کے بہت سوال بھی, سب سے زیادہ جو سمجھ لیں کہ جو زیادہ سوال ہے وہ یہی کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی پاسپورٹ کسی کا جاتا ہے تو کیا پاسبل ہے کہ انکوائری کے بغیر اگر اس کے پاس کوئی جو آپ کے جو مقرر کردہ چیزیں ہیں کوئی, تو وہ انکوائری کے معاملے میں کس طرح میٹ کریں گے ہم لوگ؟ دیکھیں انکوائری کا پروسیس تو ہم ختم کر رہے ہیں. مطلب یہ ہم نے اپنے طور پہ تو گورنمنٹ آف پاکستان کو کہہ دیا ہے کہ ہمیں یہ اجازت دی جائے, تو وہ جیسی ان کی اجازت آ جائے گی تو یہ ہو جائے گا. لیکن میں آپ کو ایک بتاؤں کہ ہمارے بھی لوگ جو ہیں, یہ میں نے ابھی آج صبح چیک کیا ہے, میرے پاس یہاں پہ صرف 700 انکوائری ہے.
2 لاکھ کی کمیونٹی میں صرف جو ہے 700 انکوائری ہے، تو اتنا زیادہ وہ مسئلہ ہے نہیں جتنا وہ اس کو ہوا بھر کے بنا دیتے ہیں. لیکن یہ 700 ہوں یا 7000 ہوں، انشاءاللہ ہم انکوائری کی کنڈیشن جو ہے نا کوشش کر کے اس کو ختم کریں گے. اچھا سر، اس کے جی راج صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے پی اے کے بارے سے؟ سوال میرا تھا سر، ٹیکنیکل ہے تھوڑا، شاید قبل جی وقت بھی ہوگا، لیکن اگر کوئی آپ انڈیکیشن دے سکیں یا آپ کے پاس کوئی معلومات ہوں کہ ریگولر فلائٹس کب تک چلنے کی توقع ہے یا بارڈرز کب تک کھلنے کی توقع ہے؟ یہ ایک بہت مشکل سوال ہے راج صاحب، اور جی اس کا بالکل. جواب میرا خیال ہے کہ بہت مشکل ہوگا کوئی پریڈکٹ کرنا، کو بتانا کہ کب تک ہو جائے گا. دیکھیے میں تو جب سے یہ پی آئی اے کی فلائٹس بند ہوئی ہیں، میں نے پاکستان گورنمنٹ کو یہ کہا ہے کہ آپ کو فلائٹس جاری رکھنی چاہیے. اور جب لاک ڈاؤن خاص طور پہ ختم ہوا تھا تو پھر بھی میں نے کہا تھا کہ 2 جو فلائٹس ہیں ان کو 1 کر دیں، لیکن 2 میں سے 1 کم از کم ہر ہفتے آنی چاہیے. لیکن میرے خیال ٹھیک ہے. سے پاکستان میں جو ہمارے جو حکومت کے سینئر لوگ ہیں، ہماری جو لیڈرشپ ہے، ان کا خیال کچھ مختلف ہے. دیکھیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو مجھے اور آپ کو پتہ نہیں ہوتی، ان کو انفارمیشن ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ فیصلہ شاید ابھی اتنی جلدی متوقع شاید نہ ہو. اور جس طرح سے پاکستان میں بھی انفیکشن پھیل رہے ہیں تو اس میں پھر تھوڑا شاید ٹائم لگ جائے، ساری چیزیں کلیئر کرتے کرتے کچھ مزید ہفتے شاید لگ جائیں گے. لیکن سر دیکھیں نا جی راج صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ اس کا انحصار اٹالین گورنمنٹ پر بھی ہے میرے خیال سے. ایبسولوٹلی. آپ بات جو کر رہے ہیں، میں نے یہ پاکستان گورنمنٹ کو یہ کہا تھا کہ کچھ عرصے کے بعد شاید اٹالین گورنمنٹ جو ہے، بلکہ یورپین یونین نے کل فیصلہ لے لیا ہے جی کہ جہاں پہ انفیکشنز ہیں یورپ سے باہر، وہاں سے فلائٹیں آنے پہ پابندی ہوگی. اور یہ چیز جو ہے یہ ظاہر ہے اس کا پی آئی اے کو بھی نقصان ہوگا، ایمریٹس کو بھی نقصان ہوگا، اور جگہوں پہ بھی باقی جو قطر وغیرہ ہیں. لیکن یہ ہے کہ میرے خیال میں آپ کو اور ہم سب کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کرونا وائرس ایک ایسی موذی مرض ہے کہ یہ گھوم پھر کے دنیا کے مختلف ممالک میں جاتا رہے گا کچھ عرصہ. اور جب تک کہ اس کا کوئی مؤثر علاج نہیں آ جاتا، جب تک اس کی کوئی ویکسین نہیں آ جاتی، میرے خیال سے یہ احتیاط ہمیں کرنی پڑے گی. انفیکشنز تھوڑے بہت چلتے رہیں گے، اور اسی طرح سے جو ہوائی سفر ہے اس کے مسائل برقرار رہیں گے. ٹھیک ہے. یہ نوید چیمہ صاحب کا جی سوال تھا کہ مہربانی جن کا پاس دیکھیں نوید چیمہ صاحب، ایک تو آپ پروگرام آپ شروع سے دیکھا کریں، دیکھیں اس کو. میں آپ چلیں آپ کو میں سہولت کے لیے بتا دیتا ہوں. جیسا کہ سی جی صاحب نے پہلے فرمایا کہ پاسپورٹ جو آپ کا ایکسپائرڈ ہو چکا ہے، آپ جائیں کانسولیٹ میں جائیں، آپ کو 10 یورو دے کے 1 سال کے لیے آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ ہو جائے گا، اپنا ایکسٹینڈ ہو جائے گا 1 سال کے لیے. اسی طرح شناختی کارڈ کا بھی معاملہ ہے، وہ بھی آپ نے پریشان نہ ہو. اچھا سر، جو پاکستان میں اب بات ہوئی کسی اتھارٹی سے جن لوگوں کے ڈاکومنٹس ایکسپائرڈ ہو چکے ہیں، سچ ایز پرمیسو سجورنو، جو لوگ رچی بوتا پر ہیں، اس سلسلے میں آپ کی کوئی بات ہوئی کسی سے وہاں پہ اتھارٹی سے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے؟ دیکھیے ہم نے یہاں سے پاکستان کے جو متعلقہ حکام ہیں ان سے یہ کہا تھا کہ یہ 31 اگست تک ایکسٹینڈ ہو چکے ہوئے ہیں پرمیسو سجور جو بھی ایکسپائرڈ ڈاکومنٹس ہیں، اور ان کے اوپر واپس اٹلی آنے کی اجازت ہے. اور یہ جو ہے اس وقت جتنی بھی ایئرپورٹ اتھارٹیز ہے، ایف آئی اے ہے، امیگریشن ہے، وہاں تک یہ خبر ان کو مل گئی ہوئی ہے کہ جی اٹلی کے یہ جو کاغذات ہیں یہ ایکسپائر ہوئے بھی جو ہے یہ ویلڈ ہے، اور اتنی ڈیٹ تک جو ہے لوگوں کو آنے کی اجازت دی جائے گی. لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے کہ کئی لوگ ایسے آ جاتے ہیں شفٹ میں جو میری طرح کے کوئی نکمے ناکارہ ہوں شاید، تو وہ پھر جو ہے وہ جو ہے نا کئی دفعہ اعتراض لگا دیتے ہیں، کچھ کر دیتے ہیں. اس کے لیے میں نے یہ کہا تھا کہ کسی کو ایئرپورٹ پہ کسی پہ پاکستان کے آنے سے پہلے اگر کوئی پرابلم ہو رہی ہو، میرا ٹیلی فون نمبر تمام لوگوں کے پاس ہے. اگر کسی کے پاس ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوئے بندے کے پاس نہیں ہے، اگر وہ کسی کو بتاتا ہے تو میرے علم میں لائی جائے یہ چیز. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ وہ فلائٹ ان کی مس نہ ہو. ٹھیک ہے جی راج صاحب آپ کا سوال تھا. نہیں، یہ بہت بڑی آفر ہے جو صاحب کی کہ کسی بھی بندے کو کسی بھی ٹائم اپروچ کیا، کوئی بھی فرد جو ہے اپروچ کر سکتا ہے ڈائریکٹ، تو اس سے معاملات جو ہیں وہ کافی حد تک آسان ہوں گے اور لوگوں کی جو دلی تسلی ہوگی شاید کسی کو ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ کرے سموتھلی ہوتا رہے. اور لیکن یہ کہ میں نے کہا نا کہ شاذ و نادر ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ایسے بھی اہلکار آ جاتے ہیں ادھر ایئرپورٹ پہ کہ جس کو پتہ نہیں ہے،
تو پتہ نہیں ہے تو پھر اس کے لیے پھر ہم ان کے اعلیٰ حکام کو بتائیں گے کہ جی ایئرپورٹ پہ فلاں پہ بالکل ٹھیک ہے. انسٹرکشنز دیں. تو انشاءاللہ اس میں مسئلہ نہیں ہونے دیں گے، ہم لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف نہیں ہونے دیں گے. اب آپ سر یہ دیکھیں، یہ عجیب و غریب سوال آیا ہے. کو نوید چیمہ صاحب ہیں، کہتے ہیں جی میرا کمپیوٹر والا پاسپورٹ نہیں ہے، پہلے والا ہے. مجھے نہیں پتا نوید چیمہ آپ کتنے عرصے سے اور کس ملک میں ہیں، جی یہ جی آپ مینشن کریں گے ان باکس میں. وہ پاسپورٹ آپ کا دنیا کے کسی حصے میں ویلڈ نہیں ہے، اس کو پاکستان ایمبیسی آپ کو کنورٹ کر دے گی. لیکن میرا نہیں خیال کہ سر وہ پاسپورٹ جو ہے وہ ہاتھ والا پرانا وہ اس کو ایکسٹینڈ کیے جا سکے. دیکھیں اس کو اگر تو یہ جو ہے میرا بچہ یہ نوید چیمہ اگر میرے پاس پہنچ جائے تو میں اس کو لمیٹڈ ویلیڈیٹی کے لیے ایکسٹینڈ کر دوں گا مینول کو بھی، کیونکہ امیگریشن کھل گئی ہے تو میں اس کو دے لو دوں جی. گا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اٹالین اتھارٹیز شاید اس کو نہ مانے، تو اس لیے میں مشورہ اس کو بچے کو یہ دوں گا کہ یہ اپنا جو ہے نا پاسپورٹ دوسرے والا اپلائی کرے. اس کا اتنا ہی حق ہے اس پاسپورٹ پہ مشین ریڈیبل پہ جتنا باقی سب کا ہے، تو اس کو فوری طور پہ اپنا مشین ریڈیبل پاسپورٹ اپلائی کر دینا چاہیے. آپ کے کہنے جی کا مطلب ہم یہ لے سکتے ہیں کہ جو دوست ان دنوں جن کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے وہ ان دنوں اپنا پاسپورٹ اپلائی کر دیں. میں ہر روز نئے پاسپورٹ لوگوں کے اپلیکیشن لے رہا ہوں، مطلب میرے پاس یہاں پہ کونسلیٹ میں ہر روز لوگ آ کے مشین ریڈیبل پاسپورٹ اپنا نیا بنوا رہے ہیں. اور اچھا. یہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ 9 بجے سے 1 بجے تک میں لوگوں کو یہ سروس دے رہا ہوں کہ وہ مشین ریڈیبل پاسپورٹ اپلائی کر دیں. اور اگر وہ کہیں کہ جی میرا پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا ہے اور میں نے امیگریشن لینی ہے تو مجھے 6 مہینے کی صرف ویلیڈیٹی دے دیں، تو میں وہ بھی دے رہا ہوں. میں یہ دونوں صورتوں میں کر کے دے رہا ہوں. نیا پاسپورٹ بھی ہم اپلائی کر رہے ہیں، اس کی ٹھیک ہے. پرنٹنگ جو ہے وہ ذرا سلو ہو گئی ہے پاکستان میں، آپ کو پتہ ہے وہاں پہ بھی انفیکشن پھیلا ہوا ہے تو وہ آنے میں ذرا دیر ہو رہی ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم روم سے بھی اور یہاں سے بھی ملان سے دونوں جگہوں سے نئے پاسپورٹ بن رہے ہیں. اس پہ میں 20 اپریل سے بنا رہا ہوں کہ کوئی بھی جو آ کے پہنچ جائے میرے پاس. میں نے سوات خانہ اور یہ جو ہے ملان کا کونسلیٹ کھولا ہی اسی لیے ہے. بنگلہ دیش بے شک بند ہے، ہندوستان بند ہے، لیکن پاکستان آپ کو خوشی ہونی چاہیے اپنے شہریوں کا خیال رکھ رہا ہے کہ بھی امیگریشن سر پہ آ گئی ہے. ہم نے کھولے ہیں کونسلیٹ بھی اور یہ سفارت خانہ بھی اسی لیے کھولے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے پاسپورٹ بھی بنوائیں، دوسرے ڈاکومنٹس بھی لیں. آپ یہ میں سمجھتا ہوں جی یہ پاکستان کا بہت بڑا اعزاز ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان گورنمنٹ جو ہے وہ بہت بڑا سٹیپ ہے. اسپیشلی پاکستان کونسلیٹ کا بہت بڑا یہ سٹیپ ہے کہ جہاں پہ سارے انڈیا کا بنگلہ دیش کا جو قونصل خانہ ہے وہ بند ہے، لیکن پاکستان کا قونصل خانہ وہاں پہ نہ صرف کھلا ہے بلکہ قونصل جنرل خود وہاں پہ تشریف فرما ہوتے ہیں، آپ جی کے مسائل سنتے ہیں، آپ کے انشاءاللہ. پاسپورٹ کا آپ آج کو پتہ چل گیا. میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں شفیق، میں آپ کے توسط سے کہ سر جو نا ایسے جیسے میں یہاں پہ قونصل جنرل ہوں، پاکستان کے امبیسڈر ہیں وہاں پہ روم میں، تو بہت لوگ آتے ہیں تو ہمارے لوگ پیار بھی بہت کرتے ہیں. بہت سے لوگ ضد کرتے ہیں کہ وہ قونصل جنرل کو ملنا چاہتے ہیں، جب بھی ڈالنا چاہتے ہیں. تو یہ چونکہ صورتحال اس وقت ایسی نہیں ہے تو میں لوگوں کو ملتا نہیں ہوں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مل سکتا نہیں ہوں، کیونکہ اگر آپ قونصل جنرل کو کوئی چیز ہو گئی، بیماری ہوگی تو آپ کے پھر دوبارہ وہی مسئلہ ہے، کام رک جائے گا. تو کام رک مجھے جائے آپ گا. سے بہت زیادہ پیار ہے سب سے، جیسے بٹ صاحب میرا آپ کے ساتھ تو بہت زیادہ پیار ہوتا جا رہا ہے. تو یہ ہے کہ لیکن میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ بٹ صاحب آپ آ جائیں مجھے آ کے مل لیں. ابھی یہ سوموار کو جو امبیسڈر صاحب کی لوگوں کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہے یہ آن لائن ہو رہی ہے، زوم کانفرنس ہو رہی ہے، اور اس میں مطلب جو ہے ہم یہ کر رہے ہیں کہ لوگ جتنے بھی پاکستان کمیونٹی کے ہمارے بڑے ہیں، ہماری لیڈرز ہیں، وہ امبیسڈر صاحب سے زوم کانفرنس کریں گے، آن لائن بیٹھ کے گپ لگائیں گے، ان سے باتیں کریں گے. امبیسڈر صاحب ان کو تھوڑا بہت اپنے بارے میں بتائیں گے، ایک چھوٹی موٹی تقریر کریں گے، تو یہ ان کا ایک انٹروڈکشن ہو جائے گا. تو یہ انشاءاللہ اسی طرح سے ہوگا. میرے ساتھ کسی نے کرنا ہے رابطہ تو میرا ٹیلی فون نمبر ہے، مجھے فون کریں، میں 24 گھنٹے فون سن رہا ہوں. میرے ساتھ ویڈیو کانفرنس کرنی ہے کر لیں، لیکن پلیز اوپر آ کے ملاقات فزیکلی کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ وہ انہوں نے مجھے یہاں پہ ایک طرف کر کے بٹھایا ہوا ہے، میں صرف کاغذات سائن کر رہا ہوں اور لوگوں کے ٹیلی فون سن رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا جناب. یہ دیکھیں جی یہ آپ ایک سوال اور اکثر جو ہمارے پیج پر اسپیشلی آتا ہے کونسلیٹ کے حساب سے، دوست کہتے ہیں جی ہم فون کرتے ہیں وہاں سے فون اٹھاتا کوئی نہیں بندہ. جی میں اس کا جواب دیتا ہوں. یہ امبیسڈر صاحب نے بھی مجھے آ کے پوچھا ہے، میرا خیال ہے امبیسڈر صاحب کو جرمنی سے ہی وہیں سے پتہ چلنا شروع ہو گیا تھا کہ یہ مسئلہ ہے.
دیکھیے یہاں پہ 2 لاکھ پاکستانی رہ رہے ہیں یہاں پہ اٹلی میں اندازے کے مطابق 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ پاکستانی ہیں. ہم نے ابھی ریسنٹلی یہاں پہ پاکستان کے کونسل خانے میں ہم نے ایک ایکسچینج لگا دی ہے کہ جس کی پاسپورٹ کی انکوائری ہے وہ اپنا ایک بٹن دباتا ہے تو وہ پاسپورٹ والے صاحب کے پاس چلا جاتا ہے. جس نے ریسیپشن پہ جانا ہے وہ ریسیپشن پہ چلا جاتا ہے, جس نے ویزا والی سائٹ پہ جانا ہے, جس نے اٹیسٹیشن پہ جانا ہے وہ ادھر چلا جاتا ہے, جس نے کمیونٹی ویلفیئر کی طرف جانا ہے وہ بھی. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کونسل جنرل کے آفس میں بھی اس کی ایک ایکسٹینشن ہے. تو ہم نے یہ سارا سسٹم بنایا ہے, مجھے صحیح طرح تو پتہ نہیں لیکن کم از کم میرا خیال ایک وقت میں 4 کالز ہم لیتے ہیں جی. تو میرے لوگ ہر وقت کالز لے رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے انسانی طور پہ کہ ہم تمام لوگوں کی کالز لے سکیں. تو آپ کو یہ میری گزارش یہ ہوگی, آپ کے توسط سے لوگوں کو یہ میں گزارش کر رہا ہوں کہ ایک تو یہ غیر ضروری ٹیلی فون کریں ہی نہ, ٹھیک ہے. ویب سائٹ پہ جائیں, آپ کو ساری معلومات وہاں سے مل رہی ہیں, اور اگر کسی نے کرنا ہے تو وہ پھر صبر سے اپنی باری کا انتظار کرے, باری کالز ملے گی. دیکھیے یہ اتنے لوگ اگر ایک دفعہ ٹیلی فون کرنا شروع ہو جائیں تو وہ پھر ٹیلی فون کال کوئی بھی نہیں لے سکتا. اسی طرح سے جب آپ مجھے کال کرتے ہیں, ابھی بھی جیسے میرے یہ ابھی ٹیلی فون پہ میں آپ کے ساتھ انٹرویو کر رہا ہوں, لوگ شاید یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ کونسل جنرل ٹیلی فون نہیں لے رہا. بھی میں کسی اور مصروفیت میں بھی تو ہو سکتا ہوں, میں کوئی اور کام بھی تو کر سکتا ہوں. تو یہ چیزیں مد نظر رکھیں اور کوشش کریں کہ اچھے اخلاق سے پیش آئیں. زیادہ تر لوگ تو بڑی خوش اخلاقی سے بات کرتے ہیں, لیکن چند ایک لوگ جو ہیں وہ پھر تھوڑا بدتمیزی بھی کرتے ہیں. تو میں اپنے لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ بدتمیزی نہ کریں, لیکن یہ آپ کا بھی فرض ہے, پاکستانی کمیونٹی کا بھی فرض ہے کہ صبر سے بات کریں, حوصلے سے بات کریں. سب نے روزے رکھے ہوئے ہیں, ہم سب لوگ تکلیف سے گزر رہے ہیں, ہمارے ہر طرف جو ہے انفیکشن پھیلی ہوئی ہے, فوتگیاں ہو رہی ہیں, لیکن یہ کہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور اچھے شائستہ طریقے سے اپنا مسئلہ بیان کریں. جی یہ جو پہلے ہم لوگ بات کر چکے ہیں کہ انکوائری کی کا مسئلہ جو ہے وہ سامنے ایک سوال ابھی آ بھی گیا ہے کہ دوست کہہ رہے ہیں کہ میری انکوائری پاکستان سے کلیئر ہوگی, ابھی تک پاسپورٹ جو ہے وہ نہیں مل رہا. وہ روم کی بات کر رہے ہیں, روم سے, روم گیا ہوا ہے, روم ایمبیسی, روم سے کال نہیں آئی. جی دیکھیے میں نے بتایا کہ پاسپورٹ بنانے کا عمل تو شروع ہو چکا ہے. اگر کسی کو یہ پتا ہے کہ انکوائری آ گئی ہے تو پھر ان کو فوری طور پہ جانا چاہیے, وہاں جا کے اپنا جو ہے پاسپورٹ اپلائی کریں. اس کا کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کا MRP کا جو کیس ہے وہ کلیئر ہو گیا تو ان کو بنوا لینا چاہیے. اچھا سر, از اٹ پاسبل کہ اگر جیسے میں اپنے شہر میں وینس میں رہ رہا ہوں تو میں 8-10 بندوں کے جو پاسپورٹ بنے ہوئے ہیں, اگر میں آ رہا ہوں وہاں پہ اپنے پاسپورٹ کی ایکسٹینشن کے لیے یا کسی کام سے میں آ رہا ہوں, تو اگر میں اپنے دوستوں کی جو اپنا رسید بنی ہوئی ہے اس کی پاکستان کانسولیٹ کی, تو وہ میں اپنے ہمراہ لے آتا ہوں یا ان کے ڈاکیومنٹس کو لے آتا ہوں, تو کانسولیٹ مجھے دے دے گا وہ پاسپورٹ, ان کے سب کے دے دے گا, یا اس کے لیے کیا شرائط کیا ہے؟ دیکھیے اس میں شفیق آپ کو پتا ہے کہ دیلیگا ہوتا ہے ایک, آپ کے اٹالین زبان کا ہی لفظ ہے دیلیگا. ایک اگر آپ کو اتھارٹی کوئی شخص دیتا ہے تو پھر مل سکتا ہے, لیکن یہ کوشش کریں کہ ایک دو سے زیادہ تو نہیں ہوتے یہ تو. اور دوسری یہ ہے کہ لوگوں کو اگر کوئی بہت زیادہ مسئلہ ہے تو وہ کانسولیٹ کو پاسپورٹ جب جمع کروا رہے ہیں تو وہ اسی وقت آتھرائز کریں کانسولیٹ کو کہ ان کے پاسپورٹ جو ہیں وہ DHL کیے جا سکیں. وہ ہم DHL کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن جب جمع ہو رہا ہوتا ہے اس وقت. اچھا ٹھیک ہے, یہ تو پھر مسئلہ ختم ہو گیا. جی مسئلہ ختم ہو گیا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے اپنے لوگوں کو کہہ دیا کہ یار اس طرح کی صورتحال بن گئی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے 6 مہینے یا 4 مہینے لوگوں کو سفر کرنے میں دشواری ہو, تو ایک ہی دفعہ لوگوں کے فنگر پرنٹس کریں, فوٹو کریں, اور مطلب جو ہے اگر کہہ رہا ہے کہ جی DHL کر دیں, اگر وہ خود اس کو پیمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے, ارینجمنٹ خود کرنے کے لیے تیار ہے, تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں. کیونکہ سر بہت سارے لوگوں کا نا یہ سوال تھا کہ جیسے یہاں سے اگر میں ملان جاتا ہوں تو تقریباً میرا آنے جانے کا خرچہ جو ہے وہ تقریباً 100 یورو 120 یورو خرچہ ہو جاتا ہے. تو لیکن اگر میں آ رہا ہوں, کوئی بندہ ان میں سے آ رہا ہے, تو وہ 4-5 پاسپورٹ جمع کر لیتا ہے, کیونکہ آپ 10 روپے دے کے 10 یورو دے کے تو اپنے ایکسٹینشن تو کروا سکتا ہے. لیکن چونکہ جو ریفیوجیز اسپیشلی ان کے پاس اتنے ریسورسز ابھی نہیں ہیں, کرایہ نہیں خرچ کر سکتے, ان کی طرف سے یہ سوال تھا کہ کیا ایک بندہ لے جا کے 4-5 پاسپورٹ جو ہے ان کی ایکسٹینشن کروا سکتا ہے ود آل پرمیشن, ود لیگل پرمیشن؟ یہ دیکھیں نا DHL پہ بھی اپنا شفیق جو ہے 10 سے 20 یورو ہی لگتے ہیں, ٹھیک ہے جی. وہ آپشن ہم آپ کو دے رہے ہیں. یہ جو دوسری چیز ہے اس میں پھر مسائل ہیں,
اس میں مسائل یہ بھی ہیں ٹھیک ہے کہ وہ لوگ پھر بعد میں کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے نا ہمارے پاسپورٹ کسی اور کو دے دیا, ہمیں ملے نہیں ہیں. وہ اس طرح کی شکایتیں بہت آتی ہیں, تو وہ لوگ آپس میں ٹھیک پھر ہے مسائل کرتے ہیں. تو وہ اس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ اتنا کوئی اچھا آئیڈیا نہیں ہے. ایک دو تو چلے ٹھیک ہے پاسپورٹ اگر دہلی کا ہے اس کے اوپر دیے جا سکتے ہیں, لیکن زیادہ کا مسئلہ ہو جاتا ہے جی. لیکن اس کو ہم ڈسکس کریں گے, دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا کیا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے تو یہ ایک جی اور رائے صاحب. سوال ہے جی, ساجد احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاسپورٹ کے اوپر نام غلط ہے, نومے کو نیومے کا فرق پڑ گیا, نام نیم سر نیم کا. ہاں یہ ٹھیک کیا جا سکتا ہے. اس کا ایک سرٹیفکیٹ بھی ہم ایشو کر دیتے ہیں جس کو نولا اس کا شاید کہتے ہیں, وہ ہم بنا دیتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے ان کو جو ہے آنے کی ضرورت ہوگی, یہ خود آئیں گے اور آ کے پھر اپنا جو کیس ہے ایک اپلیکیشن وغیرہ دینی ہوتی ہے, تو یہ روٹین میں ہو ٹھیک رہا ہے, یہ تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں. ٹھیک ہو گیا جناب. جی 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 بس جناب, اور تو میرا خیال ہے سوال کوئی نہیں, سارے ہم نے موضوع لے لیے تھے. دیکھیے جی, میں پاکستان کمیونٹی کو جتنے میں لوگ بھی دیکھ رہے ہیں اس وقت, وہ تقریباً 200 کے قریب لوگ دیکھ رہے ہیں, ان کو یہ میسج میرے خیال میں سب کو پتہ چل گیا ہوگا کہ پاسپورٹ کے حوالے سے, میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ پاسپورٹ اگر آپ کا ایکسپائر ہو گیا ہے, آپ کے پاس کوئی بھی پاسپورٹ ہے, جن کے پاس ہاتھ والا بھی پاسپورٹ ہے وہ بھی جائیں. اب یہ اٹالین گورنمنٹ اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے, یہ نہیں کرتی, ظاہر ہے یہ کانسولٹ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے, کیونکہ جب سے یہ قانون آیا تھا کہ آپ اپنے پاسپورٹ جو ہے ان کو جو کمپیوٹرائزڈ ہے وہ بنوا لیں, آپ جن نے نہیں بنوائی ان کی سستی ہے. بہرحال کانسولٹ آپ کو اس کو ایکسٹینڈ کر دے گا. جن لوگوں کے پاسپورٹ ایکسپائرڈ ہیں وہ جائیں, جا کے 10 یورو دے کے پاسپورٹ اپنے وہ کروا سکتے ہیں. جو لوگ پاسپورٹ لینے جاتے ہیں دوسرا شہروں سے, وہ جائیں گے جب پاسپورٹ جمع کروائیں اسی وقت ریکویسٹ کر دیں ڈی ایچ ایل کے لیے, اس کی میرے خیال میں نامنل سی فیس ہے 10-12 یورو, وہ آپ کو دینی ہوگی, اور وہ آپ کا پاسپورٹ آپ کے جب بنے گا وہ پاسپورٹ آپ کے ایز پر یور ریکویسٹ وہ آپ کے گھر آ جائے گا. ایک بات. دوسری یہ کہ جن لوگوں کے پاسپورٹ ہیں, جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ میں ان کی ہر طریقے سے کانسولٹ جو ہے مدد کرے گا, اور ان کی مدد کی جائے گی تاکہ وہ کسی بھی اس پاسپورٹ کی وجہ سے کم از کم اس کی اپنی امیگریشن سے نہ رہ جائے. بہرحال چونکہ امیگریشن میں بھی ان کا گزٹ آنے میں بھی کچھ دن باقی ہیں, اس کی کیا تبدیلیاں آتی ہیں وہ تو ظاہر ہے گورنمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن جو لوگ جاتے ہیں کانسولٹ جاتے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب کو ملنے کی کوشش نہ کریں, کیونکہ ظاہر ہے یہ اکارڈنگ ٹو لا جو سیفٹی میجرز ہیں, جو سیفٹی پریکاشنز ہیں وہ نہیں مل سکتے, ان کی ظاہر ایک پرابلم ہے. دوسرا یہ کہ جو لوگ کانسولٹ جاتے ہیں وہ برائے کرم اپنا جو اکارڈنگ ٹو لا اپنے گلوز پہنے, اپنا ماسک لگائیں, اور ایمبیسی سٹاف سے جو ڈسٹینس جو یہاں پہ دیکھیں نا, آپ سپر مارکیٹ جب سودا لینے کے لیے جاتے ہیں وہاں بھی آپ کو روکا جاتا ہے. اس کو آپ انسلٹ نہ سمجھا کریں. جب آپ پاکستان جاتے ہیں یا پاکستان کے کسی ادارے میں جاتے ہیں, اگر آپ کو روکا جاتا ہے یا آپ کو کوئی ہدایت دی جاتی ہے اس کو آپ اپنی انسلٹ خیال کرتے ہیں. جی لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ سپر مارکیٹ میں جاتے ہیں, کسی سبزی کی دکان میں جاتے ہیں, تو آپ کو وہاں پہ روکا جاتا ہے, آپ کی لائن بنتی ہے, آپ کا ٹیمپریچر لیا جاتا ہے. ٹیمپریچر لینے کے بعد آپ کو کہا جاتا ہے, بلکہ سختی سے کہا جاتا ہے آپ کو کہ آپ گلوز پہنیں, آپ جو ہینڈ سینیٹائزر ہے وہ لگائیں, آپ کا ماسک ہے, اگر آپ کے پاس ماسک نہیں ہوگا تو آپ کو کسی بھی سپر مارکیٹ میں نہیں گھسنے دیا جاتا. کانسولٹ کو اگر خدا نخواستہ, آپ یہ ذہن میں رکھیے, یہ چیزیں آپ دھیان سے سنیے کہ اگر کانسولٹ کو خدا نخواستہ کسی بندے کا رزلٹ پازیٹیو آ گیا تو کانسولٹ آپ کا 4 ہفتوں کے لیے بند ہو جائے گا. امیگریشن سر پہ ہے, اگر بند ہو گیا, کیونکہ یہ جو اٹالین لا ہے یہ ہر بندے پہ, ہر محکمے پہ, ہر آفس پہ لاگو ہوتے ہیں. اٹالین جو پاکستان کانسولٹ ہے وہ نہیں کھول سکے گا. اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ الٹیمیٹلی آپ کو ہوگا. اس لیے جب آپ گھر سے نکلتے ہیں سارے سیفٹی میجرز کا خیال رکھیں, اپنا خیال رکھیں. سٹاف جو وہاں پہ کام کر رہا ہے وہ بھی آپ کا پاکستانی سٹاف, آپ ان کا خیال رکھیں. آپ کا کام ہو رہا ہے, جو آپ کو پرابلم ہے آپ سی جی صاحب سے بات کر سکتے ہیں, لیکن ملنا کوئی ضروری نہیں ہے. جی جی ڈاکٹر صاحب. بالکل ایسے زبردست. بس یہ ایک سوال ہے, یہ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں, حالانکہ مجھے عجیب سے ہی لگ رہا ہے, لیکن پوچھ رہے ہیں کہ جن کا پاسپورٹ یا آئی ڈی کارڈ بنا ہی نہیں وہ کیا کریں؟ یہ دیکھیے ہو اللہ کا سکتا شکر ادا ہے کریں جی. وہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا, یہ کیسز بھی آ رہے ہیں, میرے علم میں آ رہا ہے کہ جو 18 سال سے کم عمر کے بچے ہیں وہ بھی کہیں پہنچ رہے ہیں, کیونکہ ہمیں یہاں کی اتھارٹیز بتا رہی ہوتی ہیں, تو یہ ممکن ہے اس کیٹیگری میں ہوں جب یہاں آئے ہوں. تو ان دیٹ کیس ان کو یہ چاہیے کہ یہ فوری طور پہ اپنا شناختی کارڈ اپلائی کریں. سب سے پہلے ان کا شناختی کارڈ بنے گا, پھر ان کا پاسپورٹ بنے گا. تو یہ 2 سٹیپس ہیں, اس طرح سے کر کے ان کو کرنا ہوگا. وہ آن لائن ان کو شناختی کارڈ اپلائی کرنا ہے, کیونکہ یہاں پہ تو ناگرا کا دفتر جو ہے وہ 2018 میں بند ہو چکا ہے.
تو آن لائن ان کو جانا پڑے گا. ان کی فیملی ہوگی, ماں باپ ہوں گے, ان سے مدد مانگیں. تو ان کا جب شناختی کارڈ بن جائے گا تو پھر یہ پاسپورٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. یعنی شناختی کارڈ آن لائن اپلائی کریں, اس کے بعد پاسپورٹ بنوا لیں. پاسپورٹ آ سکتے ہیں ہمارے پاس, پھر لے لیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ ایک اور محترمہ ہے ثنا خان, یہ پوچھ رہی ہیں جی کہ ان کی بیٹی ہے وہ بیمار ہے, تو کیا اس کی جگہ یہ ایمبیسی آ سکتی ہیں؟ کس مقصد کے لیے؟ یہ اب سوال ہے کس مقصد کے لیے. مطلب کوشچن یہ ہے نا کہ اگر پاسپورٹ بنوانا ہے تو کوئی کسی کی جگہ پہ فنگر پرنٹس نہیں دے سکتا, نہیں دے سکتا, نہ فوٹو بنا سکتا ہے. مطلب فنگر پرنٹس تو اور تصویر تو اسی کی ہونی ہے جو ہے. اور ہم دعا گو ہیں بچی کی صحت کے لیے, لیکن یہ ہے کہ یہ ضروری ہے بچی کے صحت مند ہونے کا انتظار کریں اور اس کو لے کے آئیں. پھر یہ امجد چودھری صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میرا پاسپورٹ اٹالین پولیس کے پاس ہے, تو میں اب کیا کروں, اس کا کیا حال ہے؟ دیکھیے اب اٹالین پولیس کے پاس کسی وجہ سے ہوگا, اور اگر کوئی کرمنل ایکٹیویٹی ہے تو پھر اس میں تو ظاہر ہے ان کو ایک رپورٹ لانی ہوگی اٹالین پولیس سے. اگر وہ لکھ کے دے دیں کہ وہ سر اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس 6 ماہ کی سجورنو تھی, جن لوگوں نے یہاں پہ پولیٹیکل سٹے اپلائی کیے ہوئے, اکارڈنگ ٹو لا وہ پاکستان نہیں جا سکتے. لیکن جب وہ پاکستان جاتے ہیں, لیکن جب واپس آتے ہیں تو ایئرپورٹ پہ ان کا پاسپورٹ ضبط کر لیا جاتا ہے, اور ان کو یہ انسٹرکشن دی جاتی ہے کہ آپ اپنے مقامی جو پولیس اسٹیشن ہے وہاں جا کے, جس ایریا کی وہ ایشو ہے وہاں جا کے پولیس سے رابطہ کریں, ہم پاسپورٹ آپ کا وہاں بھیج دیں گے. یہ بھی ہم صاحب یہ بھی بات بتائیں, اس لیے کہ وہ لوگ اکارڈنگ ٹو لا وہ پاکستان ٹریول نہیں کر سکتے. اب پاکستان سے وہ ایک باف دی ریکارڈ بات ہے, میں آپ کو نوٹس میں لاؤں گا, ڈیفینیٹلی مجھے لانی چاہیے. وہ چیزیں جو ہیں وہ جب واپس آپ آتے ہیں تو وہ, اب مجھے نہیں پتا کہ اس کے لیے بطور سزا رکھتے ہیں, لیکن پاسپورٹ ضبط کر کے آپ کا وہ تھانے کو, جو آپ کا تھانہ ہوتا ہے وہاں بھیجتے ہیں, اور وہاں آپ کو جا کے حاضر ہو کے اپنی وجہ بتانی ہوتی ہے کہ آپ نے جس اسٹیٹ کے خلاف آپ نے یہ کہا کہ آپ کو اسٹیٹ میں خطرہ ہے, اسی اسٹیٹ میں آپ کیسے گئے. تو یہ چیز بھی ساتھ ہے. دیکھیں نا, پھر وہیں پہ گھوم کر کے آ جاتا ہے نا جی کہ وہ پھر آپ ایک طرف تو جو ہے آپ چاہتے ہیں کہ جو ہے پاکستان کے حالات بتا کے آپ پناہ بھی لے لیں, اور پھر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا پاسپورٹ بھی بنتا رہے. تو پھر یہ مطلب وہ چیزیں نا کہ چوپڑیاں دے دو وہ والا کام ہے. تو یہ مسائل ہیں, بس یہ دیکھیں نا, یہ چیز یہ میں نے اس میں احتیاط کریں. جن کو اجازت نہیں ہے پاکستان جانے کی وہ نہ جائیں, اور اگر آ گئے تو پھر لوکل سسٹم کے تھرو ہی اپنا پاسپورٹ واپس لیں. بہتر یہی ہے کہ کونسلیٹ اور امبیسی کو نہ بتائیں, ورنہ پھر آپ کے خلاف کوئی ایکشن بھی ہو سکتا ہے. پھر آپ اس پہ کہیں گے کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ نہ کریں. یہ میرا خیال یہ سوال کو آپ بالکل اس میں سے نکال دیں. ٹھیک ہے فائز صاحب, کوئی اور سوال تو نہیں ہے؟ کوئی نہیں اور سوال کوئی نہیں ہے, ہم نے تقریباً سارا معاملہ کور کر لیا. میں بھی سر کمیونٹی کے لیے کوئی میسج سر, جاتے جاتے سر کمیونٹی کے لیے کوئی میسج سر؟ دیکھیے میں ساری باتیں تقریباً ہو گئی ہیں. میں اپنی کمیونٹی کے اوپر مجھے بہت زیادہ فخر ہے. میں اپنی کمیونٹی کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کرونا وائرس کی وبا کے اندر بہت زبردست طریقے سے اپنے آپ کو ٹھیک طریقے سے پیش کیا ہے. ہماری کمیونٹی میں ایک دوسروں کی تو مدد کی ہے, لیکن انہوں نے لوکل اطالوی لوگوں کی بھی بہت مدد کی ہے. انہوں نے پاکستان کے لیے بھی بہت کچھ کیا ہے. تو مجھے بہت زیادہ فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں اس کمیونٹی کا کونسل جنرل ہوں یہاں پہ. تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو لوگ بیمار ہوئے ہیں کمیونٹی میں کرونا وائرس سے وہ صحت یاب ہوں. میری دعا ہے کہ جو لوگ اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے, ان کی مغفرت فرمائے, اور ہم سب دعا گو ہیں. میرا پاکستانی کمیونٹی سے ایک ہی بار بار کہنا ہوتا ہے کہ ایک رہیں نیک رہیں. ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے. یہ پاکستانی کمیونٹی جو ہے یہ بہت زیادہ مؤثر کردار ادا کر سکتی ہے اگر ان کی ایک متفقہ لیڈرشپ ہو. تو میں یہ بار بار کہتا ہوں, میں ابھی بھی یہی کہوں گا کہ اپنے جو ہے لیڈرز کا انتخاب کریں, اور آپ کے ملکی لیول پہ بھی لیڈر ہونے چاہیے. جہاں جس شہر میں ہیں آپ وہاں پہ بھی آپ کی لوکل قیادت ہونی چاہیے. میرے لیے نہایت مشکل ہوتی ہے, فرض کریں میں جب جیسے بریشیا جاؤں یا برگمو جاؤں یا کرمونا جاؤں یا بلونیا جاؤں, تو مجھے یہ نہیں پتا کہ میں نے کس سے بات کرنی, کیونکہ مختلف تنظیمیں ہیں, اس میں مختلف مکتبہ فکر کے لوگ ہیں, مختلف سیاسی جماعتیں ہیں, مختلف مذہبی جماعتیں ہیں. تو یہ ایک ہمارے لیے بہت مشکل ہے کہ ہم کس کے ساتھ بات کریں. اسی طرح سے مجھے اٹالین یہ بتاتے ہیں, اٹالین اتھارٹیز بتاتی ہیں کہ ان کو بھی بہت زیادہ دشواری ہو رہی ہے اس چیز میں کہ وہ پاکستان کی کمیونٹی جو لاکھوں کی تعداد میں ہے, ان کے لیڈرز کون ہیں, کس کے ساتھ وہ بات کریں تاکہ وہ معاملات کو چلا سکیں. تو میری گزارش یہی ہے
کہ سر جوڑ کے بیٹھیں. وقت آ گیا ہے. آپ نے کرونا وائرس کے اندر سے جب آپ نکل رہے ہیں تو آپ کو یہ سوچنے کا مقام ملا ہے کہ کیا وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنی متفقہ قیادت کو آگے لائیں. تو میرے خیال میں وقت بلکہ گزر گیا ہے. آپ کو بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے. آپ کو یہ ابھی بھی موقع ہے کہ مل کے اتفاق سے اپنے لیڈرز کا انتخاب کریں تاکہ وہ اٹالین گورنمنٹ سے, اٹالین اتھارٹی سے بھی بات کر سکے آپ کے مفادات کے تحفظ کے لیے, اور وہ پاکستانی حکومت سے بھی, کانسولیٹ سے, ایمبیسی سے بھی آپ کے مفادات کے تحفظ کے لیے بات کر سکیں. بہت شکریہ آپ سب کا. پاکستان زندہ باد. زندہ باد. بہت شکریہ سر.